بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقنا وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی ازواج سے محبت ہمارے لیے منزل ایمان ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصره أوليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. تمام تعریفوں کے ساتھ، تمام تر تشکر کے کلمات کے ساتھ، ماہ مبارکہ رمضان کی بابرکت راتوں میں تفسیر آیات مہدویت کا عنوان لیے ہوئے آج بھی حاضر خدمت. اس کا احسان کہ اس نے حیات بخشی، تندرستی عطا فرمائی اور دولت عافیت سے سرفرازی عطا فرمائی. تمام اہل ایمان صاحبان علم و ادب کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے کل آپ کی خدمت میں سورہ الحجر کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ارتباط بحجت خدا عنوان قائم کی، اور آج آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ نحل کی 2 آیتوں کی تلاوت، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2. الفاظ آیات کا ترجمہ: اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، پس تم اس کی جلدی نہ کرو جن چیزوں کو یہ خدا کا شریک قرار دیتے ہیں، ان سے وہ پاک اور برتر. اتا امر اللہ، خدا کا امر آتا ہے، پہنچے گا. فلا تستعجلوا، تم اس کی جلدی نہ کرو. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور جن چیزوں کو یہ خدا کا شریک قرار دیتے ہیں خدا ان سے پاک اور برتر.
यनज़्ज़लु अल-मलाइकतु बिर्रूहि मिन अम्रिही, वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है फरिश्तों को वही के साथ नाजिल कर देता है, ताकि तुमको डरा कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम मुझसे ही डरते रहो। इन दो आयात का तर्जुमा आपकी खिदमत में आ गया। लफ्ज अता अमरुल्लाह से बात का आगाज हुआ और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून पर मुकम्मल हुआ। अब आइए गौर कीजिए कि परवरदिगार के फरिश्ते नाजिल होते हैं उसके अम्र के साथ जिस पर वो चाहता है अपने बंदों में से, ताकि इंतजार मुकम्मल किया जाए, ताकि खौफ कायम किया जाए परवरदिगार आलम की बारगाह। फत्तकून। अब तफसीर के एतबार से कमालुद्दीन और तमामुन नेमा किताब के हवाले से जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 671 अन अबान बिन तगला काला काला अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, कहते हैं अबान बिन तगला कि फरमाया अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम। इससे पहले भी एक इशारा आ चुका है तफसीर आयात महदवियत के इन तकारीर में। एक जुमला मजीद आज की इस रिवायत में वजाहत के साथ माह मुबारक रमजान की 17 तारीख फरमाते मौला अव्वलो मन युबायिउल काइम अलैहिस्सलाम, जिब्राईल सबसे पहले इमाम ज़मान की बायत करने वाले जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नाजिल होंगे फी सूरत तैर अबयज़, इस तरह जैसे कोई सफेद परिंदा नीचे उतर आए। फयुबायिउहु सुम्मा यज़अु रिजलन अला बैतिल्लाहिल हराम व रिजलन अला बैतिल मुक़द्दस। फिर इमाम फरमाते जिब्राईल अमीन इस अंदाज से खड़े हो जाएंगे, पहले शक्ल परिंदा सफेद में तेरे अबियज में, फिर इस तरह से कि एक कदम जिब्राईल अमीन का बैतुल्लाहिल हराम के लिए और एक कदम बैतुल्लाह मुक़द्दस के लिए। सुम्मा युनादी बिसौतिन तालिक़ तस्मअहुल खलाइक़, फिर बड़ी बुलंद आवाज से जनाब जिब्राईल अमीन फरमाएंगे, निदा देंगे इस तरीके से कि तमाम मखलूक़ात खुदा सुने। क्या फरमाएंगे? अता अम्रुल्लाह फला तस्तअजिलूहु, खुदा का अम्र आ पहुंचा, तुम उसके बारे में अब कोई जल्दी ना करो। किताब के हवाले बहुत सारे, उसूल दीन, उसूल काफी, कमालुद्दीन, दलाइलुल इमामा तफसीर आयाशी, इस्बातुल हुदा तफसीर अल बुरहान, हिलियतुल अबरार और अल मुहज्जा बिहारुल अनवार और आखिर में नवाज़िरुल अखबार, सफ़ा नंबर 271। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस रिवायत का तर्जुमा आपकी खिदमत पेश किया जा चुका। एक कदम बैतुल्लाह पर होगा, एक कदम बैतुल्लाह के मुक़द्दस पर होगा। बैतुल्लाहिल हराम, बैतुल्लाहिल मुक़द्दस, और फिर आपकी आवाज। अब एक बात बड़ी आसान सी बयान कर दी जाए। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस अंदाज से नाजिल होंगे
کہ 2 قدم ان 2 خدا کے مقدس حرم کے اندر رہیں گے۔ کون جبرائیل امین؟ کہ جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کے اندر آئی تھی۔ کب؟ حدیث قصہ کے نزول کے وقت خدا سے لی اجازت، آئے زمین پر، سلام بھی لائے، پیغام بھی لائے، اور آئے تطہیر کا عنوان بھی لے کر آئے، مگر پہلے اجازت طلب کی چادر میں داخل ہونے کی۔ اور جب چادر میں 5 کے چھٹے بن گئے، اللہ اکبر، اتنا بڑا وجود جبرائیل امین علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں آنے والی ان روایات کی ذیل میں جو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والی کتاب علل الشرع، صادق آل محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعلان ظہور مہدی آل محمد عجل اللہ فرجہ الشریف۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آیت کی تلاوت سے کریں گے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، جبکہ مشرق اور مغرب میں یہ ندا جبرائیل امین اسی آیت کی صورت میں سنی جائے گی۔ اس آیت کو یاد کر لیجئے، بچوں کو یاد کرا دیجئے۔ ظہور امام بہت دور نہیں، انسان اپنے آپ میں تیاری مکمل کر، علامتیں اپنے اندر پیدا کر لے امام کے ناصروں والے۔ اور یہ آیت یاد ہے، کتاب کا حوالہ دارالسلام در احوال حضرت مہدی علیہ السلام، صفحہ نمبر 569۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بوقت ظہور مہدی آل محمد علیہ السلام، ندائے جبرائیل امین اس آیت کی تلاوت کی صورت میں سنائی دے گی۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں، الزام الناصب کتاب کا حوالہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت فرمایا، مہدی آل محمد کی سب سے پہلے جو بیعت کریں گے وہ جبرائیل امین، جو پرندے کی شکل میں نازل ہوں گے اور بیعت کریں گے، اور 313 اصحاب قائم حاضر ہوں گے، اور جبرائیل امین لوگوں کو آواز دیں گے اور آپ کی آواز کو تمام مخلوقات سنیں گے۔ اس کے بعد کتاب اہل سنت کا حوالہ، الاشاعۃ لاشراط الساعہ، صفحہ نمبر 198۔ کہتے کہ امام مہدی علیہ السلام کی تائید و تصدیق کے لیے، تائید اور تصدیق کے لیے ان کے سر پر ایک بادل سایہ فگن ہوگا، جس میں سے ایک منادی کی آواز آ رہی ہوگی، ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ۔ ان کے سر پر ایک بادل سایہ فگن ہو، اس بادل میں سے منادی کی آواز آ رہی ہو، ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں مہدی، لہذا ان کی اتباع کرو۔ اور اس بادل میں سے ایک ہاتھ نکلے گا جو امام مہدی کی طرف اشارہ کرے گا کہ یہی مہدی ہیں، ان کی بیعت کرو۔ ان روایات کے ساتھ ساتھ سورہ نحل کی ایک اور آیت آپ کی خدمت میں، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ ہم یہتدون، اور بہت سی نشانیاں بھی اور ستارے بھی
جس سے لوگ راہ پاتے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. تفسیر مجمع البیان امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ نحن العلامات، علامات بالنجم، علامات سے مراد ہم ہیں، اور نجم سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ جعل النجوم امانا لأہل السماء، اللہ نے اس طرح قرار دیا ستاروں کو آسمان کے لیے امان کی علامت. وَجَعَلَ أَهْلَ بَيْتِي أَمَانًا لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق اللہ نے قرار دیا آپ کے اہل بیت کو زمین والوں کے لیے وسیلہ امان. کتاب کا حوالہ شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327. امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نجم سے مراد ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور علامات سے مراد ان کے اوصیاء. تفسیر مجمع البیان یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ یہ علامات ہم ہیں اور نجم رسول خدا ہے. اور اللہ کے حبیب کے فرمان کو آپ نے دہرایا کہ خدا نے ستاروں کو اہل آسمان کے لیے اور اہل بیت رسول کو اہل زمین کے لیے امان قرار دیا. تفسیر نور الثقلین اصول کافی کی 3، کتاب المناقب کی 4، تفسیر علی ابن ابراہیم کی 2، امالی شیخ الطائفہ کی 1 اور تفسیر عیاشی کی 2 اور روایات میں تمام میں یہ بات مروی ہے کہ نجم سے رسول خدا مراد، علامات سے آئمہ خدا مراد. اور آئمہ خدا مکمل ہو نہیں سکتے جب تک کہ امام زمان کو شامل نہ کیا. اس کے بعد کتب اہل سنت اور روایت امام کے بارے میں کتاب کا حوالہ القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر، پیج نمبر 73. امام مہدی علیہ السلام کے خروج سے پہلے مشرق کی جانب سے ایک ستارہ نمودار ہوگا جس کا انداز یہ کہ اس کی دم روشن ہوگی. امام کے خروج سے پہلے ان کے الفاظ، ہم کہتے ہیں ظہور، وہ کہتے ہیں خروج. ہو سکتا ہے ظہور اور خروج ایک معنی میں مراد لیے جائے کہ امام علیہ السلام ظہور پہلے کریں گے اور خروج بعد میں کریں گے. ظہور آپ کا کعبے کی دیوار کے ساتھ متصل ہو کر ہوگا اور خروج آپ کا مکے سے باہر نکل کے ہوگا. ظہور جب ہوگا جبکہ آپ کی بیعت جبرائیل امین کریں گے اور 313 افراد اس کے بعد کریں گے، اور خروج جب ہوگا جبکہ آپ کی خدمت میں 10,000 کا لشکر تیار ہو جائے گا. تو ہو سکتا ہے دونوں ایک معنی میں لیے جائیں اور ہو سکتا ہے دونوں الگ الگ معنی میں لیے جائیں. البتہ لفظ خروج عام طور پہ استعمال ہوا بغاوت کے معنی میں. خروج کیا مطلب آپ کو یاد نہیں ہے؟ اہل ایمان صاحبان علم و ادب کہ کیا کہا تھا لشکر یزید کے ہوا خواہوں نے، کیا پروپیگنڈا کیا تھا بنو امیہ کے طرفداروں نے، اور کس طرح دل دکھایا جناب زینب علیہ کا. بازار کوفہ و شام میں افراد جو کہتے تھے باغی، بغاوت کرنے والے،
خارجی خروج کرنے والا، کبھی خارجی کہا خروج کے معنی میں، کبھی باغی کہا بغاوت کے معنی میں، اور کبھی اس انداز سے امام علیہ السلام آپ کے قیام کی طرف اشارہ کیا۔ ہو سکتا ہے یہاں پر آ کر یہ بحث اب یہ ہو کہ ظہور ہم کہتے ہیں، خروج وہ کہتے ہیں۔ تو برادران اہل سنت کی کتاب کا حوالہ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے خروج سے پہلے مشرق کی جانب سے ایک ستارہ نمودار ہوگا جس کی روشن دم ہوگی۔ ان کے خروج سے پہلے ماہ رمضان المبارک میں 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ظلم سے چھینی گئی چیزوں کو واپس لوٹانے کا اس قدر اہتمام فرمائیں گے کہ اگر کسی کی زبان کے نیچے داڑھ بھی ظلماً چھینی گئی ہو تو اس کو اکھاڑ کر صاحب حق کو واپس کر دیں گے۔ یہ سمجھانے کے لیے جملہ ہے، اس سے خیال مت کیجئے کہ داڑھ سے مطلب داڑھ ہے، یعنی اتنی پوشیدہ شے کہ جسم میں استعمال ہو گئی یا کہیں آپ نے گھر میں استعمال کری، ظلماً استعمال کری، پڑوسی کی زمین کا 1 انچ کا حصہ ہو، یا کسی کا مال آپ نے دبا لیا۔ امام کی آمد کے بعد یاد رکھیں کسی کا مال ظلماً اگر ہے آپ کے پاس یا میرے پاس، امام اسے واپس پلٹائیں گے، چاہے وہ اتنی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، جیسے زبان کے اندر کے طرف منہ میں داڑھ کا حصہ۔ ان کے ذریعے سے بحیرہ تبریہ سے تابوت سکینہ برآمد ہوگا جس سے اٹھا کر امام مہدی علیہ السلام بیت المقدس میں لا کے رکھے۔ اس سے پہلے بھی بات آ چکی تھی مگر یہاں بھی کتاب کا حوالہ موجود ہے۔ اور جب امام یہ عمل انجام دیں گے تو یہودی حالت دیکھیں گے اور ایمان لے کر آئیں گے، تو چند ایک کے علاوہ باقی سب ایمان لے کر آ جائیں گے۔ ایک آدمی لوگوں کا بادشاہ بنے گا، پھر لوگوں کا معاملہ اس طرح سے کہ منتشر اور پراگندہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سن 97 میں یا 99 میں بادشاہ زائل ہو جائے گی، ان کے الفاظ ہیں، اور سن 200 میں امام مہدی امارت و خلافت سنبھالیں گے۔ یہ سن کا مسئلہ یہ اس کتاب کا حوالہ موجود۔ اہل سنت کی کتاب القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر، سیوطی نے، اور الحاوی للفتاوی کے اندر ان کعب قال، کیا کہتے ہیں کہ جناب کعب سے روایت، آپ نے فرمایا کہ مہدی کے خروج یا ظہور سے پہلے جانب مشرق سے ایک ستارہ طلوع ہوگا جس کی چمکتی ہوئی دم ہوگی۔ کوئی ستارہ دیکھ کر امام کو پہچانے، کوئی جبرائیل کی آواز سن کر امام کو پہچانے، اور کوئی فرش عزا پر آ کر امام کو پہچانے، کوئی مسجد سہلہ جا کے پہچانے۔ اور جب مسجد سہلہ کی بات ہے تو آپ کی خدمت میں مسجد سہلہ یعنی وہ مسجد جو امام زمانہ علیہ السلام کا قیام کا مرکز قرار پائے۔ فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ قائم اپنے گھر والوں کے ساتھ مسجد سہلہ میں اتر رہے۔ رہا ایک مسئلہ، تو کیا امام مسجد کے اندر رہیں گے؟ جواب، اللہ کے حبیب ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ دونوں کے گھر کے حجروں کو دروازے مسجد کے اندر کھلتے تھے، اور باقی اور افراد کچھ اس طریقے سے بنے ہوئے تھے کہ مسجد کی چار دیواری کی بجائے حجروں کی دیواریں مسجد کی دیوار کا کام دیتی تھی۔ تو اس طرف سے اس طرف جانے کے لیے بجائے گھوم کے باہر سے جائیں، یہ بیچ میں مسجد کے اندر سے ہو کے نکل جاتے تھے۔ جب اللہ کے حبیب پر حکم نازل ہوا کہ تمام لوگوں کے حجروں کے دروازے بند کر دیں سوائے حجرہ علی ابن ابی طالب، اس کا مطلب کیا کہ اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حجرہ مسجد کے اندر دروازہ کھلتا ہے، تو اگر امام اول کا حجرہ مسجد کے اندر دروازہ کھل سکتا ہو تو امام آخر بھی مسجد سہلہ میں قیام کر سکتا۔ اور جب بات مسجد سہلہ کی آئی تو ایک عظیم عالم سید عبداللہ قزوینی بیان کرتے، یہ واقعہ تقریباً 114 سال پہلے کا 1327 سن ہجری کا واقعہ۔ کہتے میں اپنی فیملی کے ساتھ، آپ کی بیٹی اور آپ کی اہلیہ عراق میں زیارتوں کے لیے گئے۔ کہتے منگل کے دن نجف اشرف سے مسجد کوفہ چلے گئے اور وہاں سے مسجد سہلہ شب بدھ کے اندر۔ کہتے باقی ہمارے ساتھی تو چلے گئے واپس، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم مسجد کوفہ سے جائیں گے مسجد سہلہ شب بدھ وہاں کے اعمال انجام دینے کے لیے۔ رات ہو گئی مسجد سہلہ، باقی سب جا چکے تھے، ہم اکیلے ہی رہ گئے فیملی ہماری۔ کہتے ہیں بس ہم تھے، ہماری فیملی اور ایک خاتون اور تھی۔ مسجد سہلہ میں آ گئے، نماز مغرب عشاء پڑھی، وہاں کی دعائیں پڑھی، وہاں کے اعمال کیے، اور جب فارغ ہوئے تو رات کافی ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں اسی رات میں واپس مسجد کوفہ جانا تھا۔ اب خوف طاری ہوا ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ واپس کیسے جائیں گے، سواری کا انتظام نہیں ہوتا، اربانہ چلاتے ہیں وہاں پر آج بھی لوگ، ریڑھی بانجھ سے آپ کہتے ہیں اردو کے اندر، یا عراقی وہاں مذاقاً کہتے ہیں کہ مرسڈیز جو چلاتے ہیں ہاتھ سے، لکڑی کا ٹھیلا بنا ہوا اس پہ بندے بٹھائے جاتے ہیں اور اسے کوئی مزدور چلاتا ہے اور پہنچاتا ہے۔ کہتے طریقہ یہی تھا کہ اب مسجد سہلہ سے مسجد کوفہ تک ریڑھی باندھ کا ریڑھی استعمال کر کے پہنچیں گے۔ پریشانی بہت تھی کہ اجنبی ماحول میں خدا معلوم حالات کیسے۔ اس پر ایک بہت بڑی خبر چل رہی تھی، خبر کہ چل رہی تھی کہ عطیہ نامی ایک ڈاکو نکلا ہوا اس علاقے میں، لوٹ لیتا تھا، کھانا پینا بھی چھین لیتا تھا۔ تو ایک کیفیت فطری طور پر تھی پریشانی والی۔ کہتے ہیں کہ اس خیال سے اور خوف بڑھ گیا، اب کیا ہوگا۔ اس خوف کی حالت میں کہتے ہم نے پریشان دل کے ساتھ امام زمان کو آواز دی مسجد سہلہ کے، اور آپ سے توسل کی، آپ کے مقدس وجود سے مدد طلب۔ جبکہ اسی حالت میں تھے، کہتے میں نے دیکھا کہ مقام امام زمان مسجد سہلہ، جو لوگ گئے انہیں معلوم ہے مسجد سہلہ میں 7 مقامات بنے ہوئے، ان 7 مقامات میں سے وسط مسجد میں ذرا سا سمت قبلہ پیچھے ہٹتے ہوئے مقام امام زمان موجود ہے۔
کہتے ہیں میں مقام امام زمان کی طرف دیکھ رہا تھا تو ایک عجیب سی روشنی، اس سے عقل دنگ رہ گئی. ایسا لگا جیسے سورج نے اپنی تمام شعاعیں اسی مقام پر مرتکز کر دی. کہتے ہیں اٹھ کے فوراً گیا اس مقام کی طرف تو دیکھا کہ وہ سید آگے بیٹھے. اندازہ نہیں تھا کون آگے بیٹھے. سید آگے بیٹھے، کوئی عالم، کوئی دعا مانگنے والے، نماز پڑھنے والے. عظمت و جلالت ان کے وجود سے ظاہر تھی. وہ اس جگہ کر رہے تھے عبادت. کہتے میں ان کے قریب جا کے بیٹھ گیا. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا سید کے احترام میں. اب میں چاہتا تھا کہ ان کی پیشانی بھی چوم لوں مگر وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے یہ کام مجھے کرنے نہیں دیا. میں ان کے پہلو میں بیٹھ گیا. ٹھیک ہے سید ہے، ہم بھی یہاں بیٹھ گئے، روشنی ہو رہی ہے. کہتے میں دعا اور زیارت پڑھنے لگا. وہ اپنی دعائیں پڑھتے رہے. جب میں اس جملے پر پہنچا السلام علی الامام صاحب الزمان تو ہمیں حیرت میں پڑ گئے کہ وہ سید مجھے سلام کا جواب دے رہے تھے. وہ علیکم السلام. میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ کون ہے، یہ کیا رویہ ہے؟ میں اپنے امام کو سلام کر رہا ہوں اور یہ مجھ سے کہتے ہیں وعلیکم السلام. تصور نہیں تھا. اللہ مسجد سہلا، خوف کا ماحول، تنہائی اور مقام امام زمان پر ایک سید کے ساتھ بیٹھ کر بھی متوجہ نہیں تھے کہ امام ہو سکتے. پھر میری اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے مجھے دیکھا اور فرمایا اطمینان سے عبادت کرو اور دعا پڑھو. میں نے اکبر الکبابی سے کہہ دیا کہ وہ آپ کو مسجد کوفہ تک چھوڑ آئے گا اور آپ کو رات کا کھانا بھی پہنچا دے گا. کہتے اب بھی متوجہ نہیں ہوا کہ کون ہو سکتا ہے. لیکن اس جملے سے مجھے ان سے پیار اور محبت اور محسوس ہوا بڑھتے ہوئے. تو میں نے ویسے ہی ان سے کہا کہ آپ سید ہیں دعا کریں. اب میں بات کر رہا تھا ان سے تو میری فیملی بھی آ گئی اور وہ خاتون بھی جو ساتھ تھی فیملی کے علاوہ. میں نے 3 باتیں ان سے کہی. پہلی بات وسعت رزق کی دعا کہ چھٹکارا ملے تنگی سے. نمبر 2 موت کے وقت میرا مدفن کربلا میں ہو. اور تیسری میں نے ان سے بات کیا دعا کریں کہ خدا مجھے ایک بیٹا، نیک بیٹا عطا کرے. انہوں نے پہلی 2 باتوں کے بارے میں تو جواب میں دعا مانگی. تیسری بات کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ روایت نہیں پڑھ رہا، واقعہ پڑھا ملاقات امام کے حوالے سے. یہ کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں مجھے یہ بات یاد ذہن میں بعد میں آئی کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں نے شادی کے وقت میں میری ماں نہیں مان رہی تھی شادی کے لیے، تو میں نے امام رضا سے توسل کیا تھا اور مولا سے کہا تھا مولا شادی کروا دے، میں اولاد بھی نہیں مانگوں گا. کبھی کبھار ہوتا ہے انسان خود خدا سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے، خود معصوم سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے اور پھر بعد میں بھول جاتا ہے. کہتا اسی لیے میں نے اصرار نہیں کیا کہ ٹھیک ہے سید نہیں منع کرتے کوئی بات. میری بیوی آگے بڑھی، اس نے سید سے کہا کہ 3 میری دعائیں قبول آپ مانگ لیجئے. پہلی دعا کیا دعا کہ میری وفات ہو تو میرے شوہر کی وفات سے پہلے ہو. بیوی کہہ رہی.
اور میرا شوہر مجھے اپنے ہاتھوں سے دفن کر، وہ سطح رزق ملے، اور تیسری بات مدفن یا کربلا میں ہو یا مشہد میں ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں جو خاتون ساتھ میں تھے ہماری فیملی کے علاوہ، اس نے بھی سید سے کہا میری بھی دعائیں کر دیجیے۔ کہ کیا دعا آپ کی ہے؟ کہ میری بہو بیمار رہتی ہے تو شفا مل جائے۔ ارشاد فرمایا شفا اس سے میرے دادا دیں گے، مسیح کاظم علیہ السلام۔ دیکھیے توجہ بھی نہیں ہو رہی، اتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ سلام کرتے ہیں، امام زمان کا نام لے کے سلام کا جواب وہ دیتے ہیں، یہ اپنی حاجت کہلواتے ہیں، وہ اس کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا، تب بھی پردے نہیں ہٹ رہے عقل کے پاس۔ پھر اس خاتون نے کہا کہ میرے بیٹے حق میں دعا کر دی، اس کی مال میں برکت ہو۔ نمبر 3 دعا کریں اس کی عمر لمبی ہو جائے۔ سید نے تینوں دعاؤں کے لیے حامی بھر لی، اور کہتے میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اس خاتون کی بہو کو کاظمین پہنچ کر ہی شفا ملی۔ میں اس بات کا شاہد ہوں کہ اس عورت کا بیٹا بڑا مالدار ہوا، شفا مل گئی، اور اس کی اتنی لمبی عمر ہوئی۔ جس وقت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہتے 95 سال تک اس کی عمر پہنچی تھی۔ سید قزوینی جو اس کو بیان کر رہے ہیں اپنی اس کیفیت کو، کہتے ہیں کہ ہم دعا اور زیارات کے بعد وہاں سے نکل پڑے، ابھی بھی توجہ نہیں ہے۔ اس گفتگو اور پربرکت ملاقات کے بعد جو ہمیں امام کے مقام پر امام سے نصیب ہوئی، مجھ سے میری بیوی نے باہر نکل کے کہا آپ جانتے ہیں سید کون تھے؟ کہا نہیں۔ بیوی کہتی امام زمانہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میں دوڑ کے واپس گیا کہ اس مقام پہ اپنے آقا مولا کا دیدار دوبارہ کر لوں۔ جب وہاں پر پہنچا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہ نور، نہ ہی کسی قسم کے آثار۔ ایک فانوس تھا جو لٹک رہا تھا، اور روشنی بڑی مختصر تھی، باقی پوری مسجد میں گھما دے رہا تھا، اور ایک سکوت کا سما، ہر طرف خاموشی تھی۔ اس وقت بات سمجھ میں آئی کہ کیسی امداد فرمائی تھی۔ مسجد سیلا سے باہر نکلے، ایک ریڑی بان خود سے چل کر آئے کہ میں آپ کو مسجد کوفہ پہنچا دوں۔ کہتے میں نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہا اکبر البہائی۔ تو مجھے یاد آیا کہ سید نے تو کہا تھا اکبر الکبابی، یہ البہائی کون؟ ایسے حالات کی ہر ایک پہ بھروسہ کرنا، ساتھ میں فیملی بھی ہے۔ دوبارہ پوچھا دوبارہ نام بتاؤ اپنا، دوبارہ نام کیا ہے؟ کہ اکبر البہائی۔ گھبرائیے نہیں، میں جس محلے میں رہتا ہوں اسے الکبابی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ریڑی بان ہمیں بٹھا کر مسجد کوفہ لے کر پہنچا، اور راستے میں بڑی محبت کے ساتھ پیش آتا رہا۔ اس نے کہا کہ مجھ سے سید نے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو پہنچا دوں۔ رات کے کھانے کا انتظام بھی کر دیا۔ بات تمام ہو گئی، اور بات کو سمیٹتے ہوئے بس ایک جملہ آپ کی خدمت۔ ماہ مبارک رمضان کی 17 تاریخ لیلۃ البدر، لیلۃ المعراج، ایسی رات جس نے مولا کائنات کو 3003 فضیلتیں عطا۔ اور آخری جملہ، اس رات کا ایک اور عنوان بھی بنا، لیلۃ القربہ،
اللہ کے رسول کی پیاس بجھانے کے لیے مولا کائنات پانی بھر کے لائے تھے۔ ایک مشکیزہ یہ، ایک مشکیزہ کربلا میں عباس کا، اور فرق ایک ہے، اللہ کے رسول کی پیاس بجھا دی مولا کائنات نے بدر کے واقعے، مگر ہائے عباس اپنے آقا اور مولا سے کہہ کے رخصت ہو، آقا میری لاش کو خیمے میں لے کر مت جائیے گا، سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ پانی لے کر آئیں گے، اور عباس پانی نہ لا سکا، شرمندہ، واہ غربت، واہ مصیبت، جبکہ حالت یہ تھی کہ سکینہ انتظار میں، بس آخری جملہ سارے بچوں کو جمع کیے ہوئے کہ میرا چچا پانی لائے، تم سب کو پانی پلاؤ، بچے خالی کوزے ہاتھوں میں لیے سکینہ کے ساتھ کھڑے تھے، ایسے جیسے ہی دور سے علم کو آتے ہوئے دیکھا، بچوں کی آس بن گئی، سکینہ پانی پلاؤ گی، اور جب علم قریب آئے تو اس عالم میں تھا کہ علم تو تھا مگر علمدار نہ تھا، بچوں کے ہاتھوں سے خالی کوزے چھوٹ کے زمین پہ گر پڑے، ہائے عباس، ہائے عباس کا ماتم شروع ہوا، واہ مصیبت، الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا موت کے وقت ہم سب کو پیاس کی زحمت سے محفوظ فرما، پروردگار قیامت کے میدان کی شدید گرمی میں آب کوثر ساقی کوثر کے ہاتھوں نصیب فرما، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے امام کو ہم سے راضی خوشنود فرما، ہمارے امام کے ظہور میں اب تعجیل فرما، ہم کو امام کے خدمت گزاروں میں، امام کے اطاعت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد وآلہ